बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में सियासी क़यादत के साथ साथ मजबूत, फंक्शनल और इफ़ेक्टिव ब्यूरोक्रेसी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो भी हुकूमत का विजन होता है उसको इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम होता है। चीन की तरक्की की एग्जाम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कोट की जाती हैं, लेकिन अगर इस तरक्की को डिटेल में देखा जाए तो ये बात सामने आ जाती है कि इसमें दीगर अनासर के साथ साथ काबिल और मजबूत ब्यूरोक्रेट्स ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में पहले भी रिफॉर्म्स की गई हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, लेकिन पहली दफ़ा इस कदर बिग लेवल पर ये इस्लाहात या रिफॉर्म्स मुतारिफ़ कराई गई हैं। क्या इनके नताइज बरामद होंगे, गवर्नेंस के मसाइल हल होंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट डॉक्टर हसनैन जावेद, और प्रोग्राम में हमने शामिल किया है आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को। शहजाद अरबाब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी से गहरा ताल्लुक़ इनका रहा है, ब्यूरोक्रेटिक और सिविल सर्विसेज को और उसके तरीक़ेकार को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर फाइज रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी और फेडरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अभी भी बहुत आला ओहदे पे फाइज हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं। सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, दैट्स एन ऑनर। मेहरबानी। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हैं क्या और गवर्नमेंट ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या स्टेप्स लिए हैं? ये बड़ा अच्छा और बुनियादी सवाल आपने किया है, और इस पे काफ़ी डिबेट होती है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में कुछ हुआ नहीं है, क्या हुआ है, वगैरह वगैरह। एक्चुअली सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो है ना, वो कोई एक ब्रिक एंड मॉर्टर चीज़ तो नहीं है ना, ये है तो आपने सिस्टम्स को ठीक करना है, तो इट टेक्स टाइम। दैट्स वाई लोगों को इसकी समझ नहीं है कि बस गवर्नमेंट आ गई और रिफॉर्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। आई विश कि ऐसा होता। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स बेसिकली मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि बाय सिविल सर्विस रिफॉर्म्स वी मीन दैट दिस सर्विस को हमने इफेक्टिव, कॉम्पिटेंट और रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। द एम्फेसिस ऑन रिस्पॉन्सिव मेरे ख्याल में, क्योंकि कॉम्पिटेंट तो हमारे सिविल सर्विस नॉर्मली होती भी हैं, ठीक है, इफेक्टिव भी होते हैं। रिस्पॉन्सिव इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। जो लोगों के मसाइल हैं हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, हाउ डू दे रिस्पॉन्ड, ठीक है, बिकॉज नीचे फंक्शनल लेवल पे तो सिविल सर्वेंट्स ही होते हैं ना जी, ब्यूरोक्रेसी होती है। पॉलिटिशियन का तो काम ये है कि वो आपको डायरेक्शन दें, ठीक है, पॉलिसी बनाए, डायरेक्शन दें, बट एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो नीचे लेवल पे सारा इट्स ऑल ब्यूरोक्रेट्स। अब ये सवाल भी आप करेंगे कि भाई आपने किया क्या है इसमें, ठीक है, वो मैं 4 ब्रैकेट्स में उसको मैंने डिवाइड किया है कि हमने बेसिकली किया गया है। एक तो बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ठीक है जी। चेक्स एंड बैलेंसेस के बगैर तो एक निज़ाम चलता नहीं है, और उसमें हमने क्या किया है, जो कॉन्क्रीट चीज़ें हमने की हैं, बहुत सी चीज़ों पे काम हो रहे हैं, लेकिन जो हो चुकी हैं वो मैं उसकी बात करूंगा फ़िलहाल। सबसे पहले जब मैं रिस्पॉन्सिवनेस की बात करता हूं, उसमें हमने रिटायरमेंट रूल्स, रिटायरमेंट डायरेक्टरी रूल्स बनाए। ये पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान में बने हैं, और इससे पहले कभी ये मुतारिफ हुए नहीं थे। अभी नॉर्मल क्या होता है, मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। आप ग्रेड 17 में इंडक्ट होते हैं, उसके बाद फिर आप 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आप प्रमोट होते हैं 18 में, उसके बाद 19 में, 20, 21, और कोई बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ अगर ना हो तो आप यू रीच टू द एंड विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। आप कॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंट ना हो, आप तकरीबन 21 तक तो पहुंच ही जाते हैं ना, और इन मोस्ट केसेस, इन मेनी केसेस यू आप 22 तक पहुंच जाते हैं। कोई बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑब्वियसली ज़रूरी है। मतलब है कि आप एक अच्छे ऑफिसर और ख़राब ऑफिसर उसको एक ही उस पे लेवल पे आप उसको जज कर रहे हैं, तो क्या एफिशिएंसी आएगी। ये हमने अभी जो मुतारिफ करा है, इसमें हमने कुछ 4 जो चीज़ें रखी हैं जिस पे अगर वो जो इफ़ ही लेट्स से क्वालिफाई फॉर दैट, तो उसके लिए ये देन ही विल बी एबल टू, द बोर्ड विल बी एबल टू रिकमेंड हिज रिटायरमेंट। लेकिन उसमें टाइम सिर्फ हमने रखा है 20 साल, ठीक है, कि 20 साल के बाद हर एक ऑफिसर विल गो थ्रू स्क्रीनिंग टेस्ट, एक एवेल्युएशन होगी, और एवेल्युएशन टोटली इंडिपेंडेंट होगी
جو 20 سے ابو ہیں اس کے لیے جو بورڈ ہے دیٹ از ہیڈڈ بائی دی چیئرمین پبلک سروس کمیشن. اوکے. اور اس کے نیچے سیکرٹری. یعنی اس سے پہلے جو معاملہ بنا کرتا تھا کہ سول سروسز کے لوگ یا سول سروسز کو ہٹا کے جو بڑے امبریلاز کے نیچے جو باقی سرکاری دفاتر یا نجی سرکاری دفاتر جو اس کی ایکسٹینشنز میں آتے تھے، مثلا منسٹری آف انڈسٹری ہو سکتی ہے، کامرس کے نیچے کئی ادارے ہو سکتے ہیں، تو یہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہم سرکار میں آ گئے، اب ہماری نہ ایویلیویشن ہو سکتی ہے، نہ پرفارمنس کے اوپر کوئی پکڑ ہو سکتی ہے، نہ ہمیں مائنس کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی صورت سرکاری افسر کو نکالنے کا کوئی تصور نہیں انلیس اگر کوئی بہت بڑا چارج لگ جائے. اسی طرح تھا. میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم پہلی دفعہ متعارف کر رہے ہیں اور یہ ضروری ہے. یہ باقی اداروں میں فار ایگزامپل آرمی میں یہ سسٹم شروع سے آ رہا ہے، تو آپ ایفیشنسی لیول وہاں پہ دیکھ لینا جی. اور ہمارے سول سروس میں ایک وقت میں ہماری ایفیشنسی لیول واز آؤٹ اسٹینڈنگ. ابھی بھی اس میں بہت اچھے آفیسرز ہیں. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں بیسیکلی. ٹھیک ہے جی. سسٹم میں یہ چیز نہیں تھی. فار ایگزامپل ایک آفیسر اگر 3 ACRs غلط لیتا ہے فرام ڈفرنٹ آفیسرز، ٹھیک ہے، تو وہ اس ایمبٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے. یا 3-4 اور ایسی جو چیزیں ہیں جو سو وہ جو ریکارڈ ہے سارے آفیسرز کا دیٹ ول بی پلیس بیفور دی کنسرنڈ بورڈز اینڈ کنسرنڈ کمیٹیز. وہ کمیٹی ان کو ایویلویٹ کرے گی، اور اگر وہ اس میں سے ان چیزوں میں سے آتا ہے 1 of the 4 or 5 کرائٹیریا میں سے اس پہ فٹ ان ہوتا ہے، ہی ول بی ریکمینڈیڈ فار ریٹائرمنٹ. ٹھیک ہے جی. سو یہ میرے خیال میں یہ اب اس میں آلریڈی تقریباً کوئی میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، تقریباً کوئی 15-20 کے قریب منسٹریز میں یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. میرے خیال میں یہ میری دانست کے اندر کی پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ایسے اس طرح سے پہلا ایکشن کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں. اور آج تک اتنا جو لیوریجز ملی اور جو ادارے ہیں وہ چلے جا رہے ہیں، اور ابھی تک صرف تنخواہیں آتی جا رہی ہیں، اور اس طرح کا ان کا پرفارمنس گیج کوئی نہیں ہے، اور ان کو پروموشنز بھی اسی کے حساب سے ملتی جا رہی ہیں. اب ایسا نہیں ہوگا. نہیں. It's a very big and positive change actually. Absolutely جی. میں تو اس کو ایک بہت بڑا اسٹیپ لیتا ہوں. اٹس گڈ فار بیوروکریسی ایز ویل، بیکاز دیکھیں ایک اچھا آفیسر ہے، ہی شوڈ بی ریوارڈیڈ. ٹھیک ہے. وہ آپ ایک اچھے آفیسر کو ایک خراب آفیسر کو ایک طرح ایویلویٹ نہیں کر سکتے، ایک لیول نہیں رکھ سکتے. سو بیسیکلی دس از این انسینٹیو فار گڈ آفیسرز. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ ہے جی، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور میں جس طرح میں نے بتایا یہ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں جی. دوسرا جو اسٹیپ اس گورنمنٹ نے لیا ہے وہ پروموشن رولز ہم نے چینج کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. پروموشن میں پہلے کیا ہوتا تھا، بیسکلی تو خیر رولز تھے بھی نہیں، اس دفعہ رولز ہم نے بنائے ہیں. ابھی نارملی ہر ایک آفیسر کو، اب وہ ہمارا سسٹم اتنا ڈیٹیریٹ ہو چکا ہے کہ ہر ایک آفیسر کو اگر آؤٹ اسٹینڈنگ ACR نہیں ملتا تو ویری گڈ تو تقریباً سب کو مل جاتا ہے. ویری گڈ. تو آرام سے بہت کم لوگوں کو ایڈورس ACR ملتے ہیں، بہت کم. وہ تعلقات ہوتے ہیں، جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کرٹیسائزیشن ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ جو ACR کا سسٹم ہے اس کو ہم چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو نارمل ابھی جو ACR ہے وہ فارم چینج ہو جائے گا ہوپ فلی نیکسٹ جو ایئر ہے اس سے یہ ان پریکٹس شروع ہو جائے گا. KPIs اس کے اندر انڈکٹ کریں گے، اس میں KPIs جی ہاں یس. تو اچھا پروموشن رولز میں اب ہم یہ کہ ہم نے بورڈ کو زیادہ آتھورائز کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کے جو مارکس ہیں ہم نے زیادہ کیے ہیں. فار ایگزامپل اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈ بھی اٹس اے ٹوٹل انڈیپینڈنٹ بورڈ ہیڈڈ بائی دا چیئرمین پبلک سروس کمیشن. اس میں سیکرٹریز ہوتے ہیں، چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، اور وہ اس میں جب ایویلویشن آتی ہے تو اگر آپ بورڈ کے پاس پہلے 15 نمبر تھے، ابھی اس کو بڑھا کے 30 کر دیے ہیں. 15 نمبر کا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اگر ایک آفیسر نے پہلے سے ہی ACR کے تھرو لیٹ سے 75% اس کا تھریش ہولڈ آ چکا ہے، اگر آپ اس کو کوئی نمبر بھی نہیں دیتے بورڈ تو وہ یو کوڈ اسٹاپ ہم فرام بینگ پروموٹیڈ. اور اسی طرح یہ پروموشن ہوتا رہا ہے. ابھی 30 مارکس جب آ گئے تو 30 مارکس میں آپ اف دا بورڈ تھنکس کہ جی اس کے یہ ACRs غلط دیے گئے ہیں یا اس کی باقی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، بیکاز وہاں پہ آفیسر جو ہوتے ہیں سارے پروونسز سے ہوتے ہیں، تو دے کین ٹیک اے ڈیسیژن کہ جی یہ آفیسر جو ہے یہ پروموٹ نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے کہ ان سٹیپ سے کرپشن، نااہلی اور دوسرے ایسے مسئلوں کو ٹیکل کیا جا سکے گا پروموشن بورڈ کے حوالے سے؟ تو یہ تو دیکھیں یہ دیز آر اسٹیپس ٹورڈز دیٹ.
اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایک پروموشن بورڈ سے اوبیسلی آپ کرپشن کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس کی طرف سٹیپس ہیں، وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ. اچھا میں اس میں ایک چیز سٹیپ ان کرنا چاہتا ہوں سر. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل دیکھیں وزیر اعظم پاکستان کے قریب ترین یہ رہا، اور آپ یو آر دا مین بیہائنڈ آل دس ریفارم اسٹرکچر، آپ ریفارمس کے لیے سب سے پہلے قریب ترین تھے. پھر آسٹیرٹی بہت ضروری تھی، وہ اگر نہ آتی تو آپ کا جو گورنمنٹ کے مد کے اندر جو اخراجات تھے، جو پچھلی گورنمنٹس کے اندر اربوں روپے کے اخراجات تھے، جس کو کٹ کر کے یعنی ریسنٹ ٹائم کے اندر 40 ارب روپے کا تو وہ کٹ لگایا. اچھا ایف بی آر میں بھی ریفارم دیکھے گئے، ٹیکس نیٹ میں بھی لایا جا رہا ہے، باقی چیزوں کے اندر بھی بہت ساری بہتری دیکھی جا رہی ہے، ایکشنز اچھے ہیں، ریمیٹنسز میں بہت اچھا معاملہ آیا. آپ نے دیکھا سر کہ روشن ڈیجیٹل بھی آیا، راس پیمنٹ سسٹم بھی آ رہا ہے. ان سب بہتریوں کے باوجود ریسنٹ ٹائم میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ایف بی آر ہے وہ بھی یہ کہتی ہے اور باقی ادارہ جات بھی کہتے ہیں کہ جب تک ادارہ جاتی ریفارمز نہیں ہوتے، اس میں مین پوائنٹ جو آپ نے ابھی عرض کیا بیوروکریٹک چینج ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا ہم ان اصطلاحات کو ٹریکل ڈاؤن پروسیس کے ذریعے نیچے نہیں لا سکتے. اصل رزلٹ تو یہ ہے کہ عوام کو آسانی پہنچے، اور اگر عوام کو آسانی نہیں پہنچے گی تب تک یہ معاملات نہیں آئیں گے. اس پر سر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بیسیکلی اسی کی طرف جا رہا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 4 بریکٹس میں جو آپ نے ریفارمس کی بات کی ہے، سول سروس ریفارمس 4 بریکٹس میں نے اس کو تقسیم کیا. ایک تو میں نے چیکس اینڈ بیلنسز کی بات کر رہا ہوں، اور آگے میں نے بات کی ہے بیسیکلی ریٹائرمنٹ رولز پہ، پروموشن رولز پہ، ای اے ڈی رولز، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز، کسی کے خلاف جب آپ کارروائی کرتے ہیں بیسیکلی. اچھا اس میں ہم نے یہ چینج لایا ہے کہ اب تک جس طرح ہوتا رہا وہ ایک اوپن اینڈڈ چیز تھی. آپ کسی کے خلاف انکوائری انیشیٹ کرتے تھے، وہ چلتا رہتا تھا، کبھی یہ تو بڑھتا جاتا ہے مہینہ، سال، سالوں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر وہ آ جاتا تھا ان کا جو آتھرائزڈ آفیسر، ریٹائرمنٹ کے بعد کہا جاتا ہے کہ چلو اب چھوڑ دو، معاف کر دو. تو اس کو ابھی ہم نے ٹائم باؤنڈ کر دیا ہے. دی انکوائری آفیسر ہیز ٹو کمپلیٹ ہز انکوائری ود ان سرٹن پیریڈ 60 days میں، میکسیمم 60 days ہے. اور اسی طرح پھر آتھرائزڈ آفیسر کو اس پہ کیا نام ہے وہ دینا پڑتا ہے اپنی ریکمنڈیشن. ٹھیک ہے جی، دیٹ از ناؤ پارٹ آف دی لا. ٹھیک ہے، وہ کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے. سو اس سے بھی میرے خیال میں کچھ جو چیکس اینڈ بیلنسز کی میں بات کروں فرق. چوتھا جو بہت امپورٹنٹ چیز ہم نے متعارف کرائی ہے وہ دیٹ از دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جس کی آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اچھا دیٹ از وہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، بلکہ لاسٹ ایئر سے یہ شروع ہے. اچھا سر یہ ایک یعنی سنگل امپلائی کی بات کر رہے ہیں یا پورے ادارے کی بات؟ نہیں، میں پورے ادارے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ کی بات سے پہلے سر میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے 441 ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے اندر میں نے جو سنا ہے کہ 43 کو جو ہے وہ سرمایہ پاکستان میں ڈالا جا رہا ہے، 14 کو آپ پروونشل معاملات میں لا رہے ہیں، 8 کو لیکوڈیٹ کر رہے ہیں. مرجر اور ایکوزیشن پہ کافی سارا کام ہو رہا ہے اور ہماری عوام کو نہیں پتا. اور اٹانومس ادارے کی سخت طریقے سے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی جاری ہے، اور ان کے اندر جو آپ نے ابھی مسائل بتائے کہ جو لوگ لیوریج دے رہے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اب ایسا نہیں ہوگا اور ان کے اوپر سخت ایکشن اور کریک ڈاؤن ہوگا. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو کچھ 440 کے قریب ادارے تھے اس کو ہم نے کم کر کے سکویز کیا ہے، کچھ مرجرز کیے ہیں، کچھ پروونسز کو دیے ہیں. ایک ہولسم قسم کا ایک پیکج ہے جو جس پہ کام ہو رہا ہے فرینکلی. ٹھیک ہے جی. اچھا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پہ جو ہم نے کیا ہے، پہلا اس کا جو کمپوننٹ ہے دیٹ از دی پرفارمنس ایگریمنٹس. ٹھیک ہے جی. اور پرفارمنس ایگریمنٹ کے نیچے پھر جاب ڈسکرپشنز ہیں، KPIs ہیں، جس کی بنیاد پر آپ ایویلویٹ کریں گے آفیسرس کو. تو ایک کوانٹیفائیبل چیز ہوگی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جی. پرفارمنس ایگریمنٹ کیا ہے؟ پرفارمنس ایگریمنٹ بیسیکلی آل منسٹری، جتنے بھی منسٹریز ہیں ان کو ایک ٹیمپلیٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس سال کے لیے فار فائنینشیل ایئر آپ نے اپنا پلان ہمیں دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس پلان میں آپ نے ہمیں کی انیشیٹیوز دینے ہیں، میجر انیشیٹیو آپ نے کتنے کرنے ہیں وتھ ٹائم باؤنڈ. ٹھیک ہے جی. سو ہر ایک کوارٹر کا اپنا ایک وہ ہوگا. اچھا سر آپ کا ایمفیسس مسلسل ٹائم باؤنڈ پہ، دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ افیکٹو. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر اوپن اینڈڈ چھوڑتے ہیں تو میں نے دیکھا آج تک تو رزلٹ نہیں آیا 30 سال. فیڈرل گورنمنٹ میں اور ایون پروونسز میں خود چونکہ اس کا حصہ رہ چکا ہوں، جب تک آپ ٹائم باؤنڈ نہیں کریں گے اور جب تک آپ فالو اپ نہیں کریں گے تو رزلٹ چیز نہیں ہوتی فرینکلی. اور ابھی تو سسٹم اتنا زیادہ ڈیٹیریٹ ہو چکا ہے کہ فالو اپ کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا. اٹ از سمپل ایز دیٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ایگریمنٹس ہیں بیسیکلی اس کا ایک راؤنڈ ہم نے ابھی جو ریویو ہے
ٹھیک ہے. میڈیا ریویو ابھی ہم نے ختم کیا ہے پچھلے 2 ہفتے پہلے, ٹھیک ہے جی, اور اس سے بہت اچھی پکچر ابھر کے آئی ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ کی انیشیٹیوز یہ ہمیں منسٹریز نے دی ہیں, اس کو ہم نے ریشنلائز کیا ہے, پھر پرائم منسٹر نے اس کو اپروو کیا ہے کہ اس سال میں آپ کو یہ کر کے دوں گا, ٹھیک ہے جی. سو دا انٹائر منسٹری نوز کہ میں نے آئندہ 3 مہینے 6 مہینے 1 سال میں کیا کرنا ہے, کیا امپلیمنٹ کرنا ہے. یعنی ان کے ذیلی اداروں کو بھی وہی ان کا اپنا ایگزیکٹلی یہی ہے. اچھا, یہ جو اگریمنٹ ہوا ہے پرائم منسٹر کا اور منسٹر کا ہوا ہے, سو دے ہیو سائنڈ این اگریمنٹ کہ میں the minister is responsible and accountable to the prime minister کہ میں یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں it's a full document کہ میں اس سال میں آپ کو یہ ڈیلیور کر کے دوں گا. Sir, to this government is all about results and results. That's a very good thing. Absolutely. ریزلٹس کے بغیر اب یہ سارا جو نظام چل رہا ہے, جو حکومت آتی ہے, کس لیے ہوتی ہے؟ you have to deliver. You have to deliver to the people on your promises. Simple as that. اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ اگر گورنمنٹ میں آپ فالو اپ نہیں کرتے, آپ ٹائم باؤنڈ نہیں کرتے ایکشنز کو, تو آپ پھر بھول جائیں فرینکلی. سر یہ بتائیے گا کہ بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت کو کیسے روکا جائے گا تاکہ بیوروکریسی کو خود مختار کیا جا سکے؟ یہ جو مداخلت والی بات ہے نا, یہ تو شروع سے جب سے ہم سروس میں آئے, بھلے اس سے پہلے بھی یہ ایشو چلتا رہا ہے کہ جی مداخلت نہیں ہونے چاہیے, مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب ہاؤ ڈو یو ڈیفائن مداخلت فرینکلی, ٹھیک ہے نا, یہ اچھا سوال. آپ اصولاً میں ایگری کرتا ہوں کہ مداخلت بالکل نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دی سول سرونٹ شوڈ بی لیفٹ ٹو امپلیمنٹ تھنگز اکارڈنگ ٹو دا سسٹم اینڈ دا پروسیجرز, وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. رائٹ. مداخلت تب آتی ہے جب گورنمنٹ سمجھتی ہے, یا لیٹس سے ایک پولیٹیشین سمجھتا ہے کہ بھئی امپلیمنٹیشن آن دا گراؤنڈ نہیں ہو رہی. اور ابھی آپ نے امپلیمنٹیشن کی بات کی ہے, اٹس آل اباؤٹ امپلیمنٹیشن. دیکھیں گورنمنٹ نے اس کے بعد لوگوں کے پاس پھر بھی جانا ہے نا. اکاؤنٹیبل تو گورنمنٹ ہوتی ہے نا. اکاؤنٹیبل نارملی سول سرونٹ تو لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا ہے, وہ از اکاؤنٹیبل ایوری ڈے ایکچولی. اس کو ذرا کوالیفائی کروں گا کہ انٹرفیئرنس ہے کیا, ٹھیک ہے. اگر انڈیو انٹرفیئرنس گڈ اینڈ بیڈ انٹرفیئرنس, یس ٹھیک ہے, انڈیو انٹرفیئرنس تو غلط ہے, کسی سے غلط کام کروا رہے ہیں تو دیٹ از وہ کسی صورت میں. اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہے کہ پرائم منسٹر از ویری کلیئر آن دیٹ, وہ کسی کو اس معاملے میں بخشتا نہیں, اپنے منسٹر کو بھی نہیں بخشتا, ٹھیک ہے نا جی. سر اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ ایف پی آر کے اندر جو ہے 5 لوگوں کا چینج ہونا, جبکہ وہ شاندار کام بھی کر رہے تھے چیئرمین لیول تک. اچھا, جب وہ اپنے منسٹرز کو اتنی تیزی سے شفلنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جو بھی کام اور پرفارمنس آؤٹ کم فوری ریزلٹ پروڈیوس نہیں ہو رہے ود ان 6 months, اور اس کو ان کی ٹیم خود سے وہ کہہ دیتی ہے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹیپ بیک, آپ بہتر آدمی کو لے آئیں, تو یہ ایک بڑا سیٹ سٹینڈرڈ, ایک بینچ مارک دے رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو پرفارمنس اگریمنٹ والا ہے نا, پرفارمنس اگریمنٹ بیسیکلی یہی ہے نا, وہ آپ کیا پرائم منسٹر کیا میسج دے رہے ہیں ان سے. آپ ہر ایک منسٹر سے انہوں نے کمٹ کرا ہے آن پیپر, یہ کبھی ہوا ہے, کبھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. بڑے ملکوں میں نہیں, کافی جسٹ اے فیو کنٹریز جہاں پہ یہ سسٹم ہے, یورپ میں ہے, کچھ سسٹم ملک میں. تو دیٹ مینس وہ ہی از سیریس اباؤٹ امپلیمنٹیشن, اور صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی ہے. تو امپلیمنٹیشن کے بارے میں تو گورنمنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر از ویری کلیئر کہ جو ہم نے کام, جو ہم نے وعدے کیے تھے, جو ہمارا ایجنڈا ہے, جو ہمارا مینیفیسٹو ہے, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب دیکھیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 50% ہوا ہے, 60 ہوا ہے, 70%, دیٹ از اے ڈیبیٹیبل تھنگ. لیکن جو سسٹم ہم نے بنایا ہے, انشاءاللہ یو ول سی کہ امپلیمنٹیشن ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ ہوگا. اچھا سر, منسٹیریل ایگریمنٹ کے اوپر ہم ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ اب ایک ایسا ریفارم ڈیولپ کر دیا گیا ہے جو کہ بڑی اچھی سطح کا, جس کا کمپیریٹیو سم ہاؤ میں چائنا سے بھی کر سکتا ہوں. چائنا کہتا ہے جی ٹیسٹ اینڈ ٹرائیڈ. سر ایگریمنٹ ہو گیا, فار ایگزامپل میں کیس اسٹڈی کے طور پر لوں, ایک منسٹری آف انڈسٹری ہے, اس کے نیچے 27 یا 30 کے قریب ذیلی ادارے ہیں, ان میں کچھ اٹانومس باڈیز بھی ہیں, باقی کچھ بھی ہیں. میں چند کا نام لے لیتا ہوں. اس میں فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے تو 90% تک وہ سیلف سسٹین ہے نہیں. 46 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خزانے سے سالانہ جا رہا تھا, آپ کی گورنمنٹ میں نہیں, یہ شروع سے چل رہا تھا. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر کو, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, آپ کو, جنہوں نے سخت طریقے سے انہوں نے یہ دیکھا کہ سیلف سسٹین ادارے کون سے نہیں ہیں. مثلاً آپ
پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر کو دیکھ لیں, 46 کروڑ کی لیز جا رہی ہے, 10% بھی جنریٹ نہیں کر کے دے رہے. اچھا, سارے کے سارے اربوں روپے کی زمین ہے اور اس کے اندر پیچھے جتنی بھی مشینری ہے وہ آبسلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا تقریباً گورنمنٹ کے اوپر بوجھ ہے. تو اس کے لیے یقینی طور کے اوپر اب جو آپ کی بات سے مجھے لگا ڈیفینیٹلی ایکشن پلان اس لیے بنے گا اور ان کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن ہوگا, اور ان کے جو افسران جو جم چکے ہیں اور جو ان کو لگتا ہے کہ یہ ادارہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا, اگر وہ پرفارم نہیں کرتا, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو پرفارم نہیں کرے گا وہ جائے. ابھی تو دیکھیں ایسی سچویشن بن گئی ہے نا پاکستان میں, ادھر لاسٹ 50-60 سال سے جس طرح سلسلہ چل رہا ہے کہ بھرتیاں ہوتی رہی ہیں. 18 امینڈمنٹ کس لیے ہوا تھا؟ بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ آپ ڈیوالو کریں, ٹھیک ہے, ڈی سینٹرلائز کریں, نیچے پروونسز کو جائیں, سبجیکٹس کافی چلے گئے پروونسز کو. اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ شوڈ ہیو شرنک, کم ہونا چاہیے تھا. فیڈرل گورنمنٹ بڑھ گیا ہے. اچھا سر, نارملی 18th امینڈمنٹ کو بھی اور اس کو این ایف سی ایوارڈ کو کنفیوز کرتا ہے, اس کو ذرا کلیئر. نہیں, این ایف سی تو از سم تھنگ ڈفرنٹ نا. این ایف سی تو ایک کانسٹیٹیوشنل وہ ہے, ایک فورم ہے جس میں آپ ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونسز, ٹھیک ہے جی. تو اس میں لاسٹ این ایف سی میں پروونسز کو کافی زیادہ لیوریج دی گئی ہے, ٹھیک ہے. ریسورسز ہیو گون فرام دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو مور ٹو دا پروونسز. ابھی جو ریشو ہے ان کا بڑھ گیا ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کم رہ گیا. اب وہ ایک فیصلہ تھا, یونینمس فیصلہ تھا, پروونس سارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان کا تھا, ٹھیک ہے. 18 امینڈمنٹ والا بھی ایک فیصلہ ہوا تھا, جیسے بھی ہوا تھا ٹھیک ہوا تھا, لیکن اس کے اگر آپ اسپرٹ دیکھیں, اسپرٹ یہ تھا کہ جو سبجیکٹس ہیں جو پروونسز میں گئے ہیں وہ یہاں پہ اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جو اتنا بھاری فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو سٹافنگ ہے وہ کم ہو جاتی, وہ بڑھ گئی ہے اور کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ تو یہ جو آپ جو بات کی, میں اس کا جواب دے رہا تھا کہ اگر کوئی ادارہ فنکشن نہیں کر رہا, کوئی لوگ فنکشن نہیں کر رہے, why should they stay in the government؟ کیوں؟ مطلب یہ آخر یہ ملک کے ساتھ ظلم نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگوں کو نکالیں, یہ بالکل ہر جگہ پہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے کسی غریب آدمی کو نکالنا نہیں ہے, لیکن آپ نے اس ملک کا بھی تو دیکھنا ہے نا. بیسیکلی ہم نے ملک کے ساتھ برا نہیں ہونے ملک تو برے نہیں ہونے دینا. آپ نے ملک کو چلانا بھی ہے. دیکھیں آپ کا پینشن جو ہے ابھی کوئی 480 بلین تک پہنچ گیا, 480 بلین, اگلے سال یہ تقریباً کو 500 بلین تک پہنچ گیا. اچھا سر, کہا جا رہا ہے کہ 2050 کے اندر آپ کا ٹوٹل جی ڈی پی کے برابر یعنی 11% آف دا جی ڈی پی بن جائے گا, اور ابھی بھی آپ کا 3.7 جی ڈی پی کے برابر آپ کا صرف پینشن ہے جو دینی ہے. اور پرائم منسٹر اس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو وائٹلائٹ کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کام کریں, جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ اپنے آپ کو زنگ لگا رہا ہے. سر, اس میں ان کی اسٹیٹمنٹ کو نیگیٹو کیوں لیا جا رہا ہے؟ کسی زمانے میں ہماری کوئی ٹریننگ کا سسٹم نہیں تھا. یہ 2001-2 میں جنرل مشرف کے وقت میں یہ جو کمپلسری ٹریننگ شروع ہوئی ہے اس وقت شروع ہوئی. پہلے ہوتی تھی لیکن اس طرح کمپلسری نہیں تھی. فار ایگزامپل آپ 17 سے 18 تب میں جاتے تھے تو اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں تھی. 19 میں جب جاتے تھے اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں تھی. پھر شاید آپ کی ایک ہوتی تھی نیپا, وہ ہوتی تھی, لیکن اتنی زیادہ وائبرنٹ چیزیں نہیں تھی. وہ ٹریننگ پہ اتنا زیادہ زور نہیں تھا. کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, ٹریننگ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اب اچھا, میں ابھی وہ دوسرے پوائنٹ کی طرف جو آپ ابھی جو بات کر رہے ہیں, ایک میں نے چیکس اینڈ بیلنسز کی بات کی, دوسرا جو ہے جو بریکٹ ہے وہ دیٹ از ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پبلک, which is very important. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ٹریننگ پہ کافی زور دیا ہے, بیکاز ٹریننگ سے ہی آپ یو برنگ اباؤٹ چینج ان دا ٹریننگ آپ کی صحیح ہونی چاہیے تاکہ سول سرونٹس میں عوام کے لیے ایک دکھ درد پیدا ہو. اچھا, اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہم نے کی ہے جس کو بالکل اگنور کیا گیا تھا, ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی 26-27 ہزار آفیسرز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں سے جو 6,000 ہے وہ ہے آکوپیشنل گروپ سے تعلق, جو ہمارے پولیس اور ایڈمنسٹریٹو سروس اور کسٹمز وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ان سب کا ٹریننگ ایک پروگرام ہے. دے آر پارٹ آف دا ٹریننگ ریجیم. یہ جو 20,000 ہے جو کہ سروس گروپس سے نہیں ہیں, جس کو ہم ایکس کاڈر آفیسرز بولتے ہیں, سرکاری آفیسرز ہیں وہ, ان کے لیے کوئی ٹریننگ کا بندوبست نہیں ہے. ابھی ہم نے یہ جو ٹوٹل 27,000 جو آفیسرز ہیں ان کو ٹریننگ فولڈ میں ہم لے آئے. اب اس کے لیے دیکھیں, اس کے لیے آپ نے ٹریننگ پروگرامز بھی بنانے ہیں, آپ نے کیپیسٹی بھی بلڈ کرنی ہے, بیکاز آپ کے پاس اتنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی کیپیسٹی بڑھانی ہے.
لیکن اس کا امپیکٹ آپ کو 2 مہینے میں تو نظر نہیں آئے گا نا, اور شاید سال میں بھی نظر نہیں آئے Change is گا, always gradual, ٹھیک. sir. لیکن آپ امیجن کریں اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا آپ کی اوور آل گورننس پہ, کہ یہ سارے لوگ ٹرین ہوتے جائیں, اور جس طرح یہ باقی ہو رہے ہیں یہ بھی ان کا بھی ایک ٹریننگ سسٹم ہو. اچھا, ٹریننگ کو بھی ہم نے ابھی 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے, ایک جنرل ٹریننگ اور ایک ڈومین اسپیسیفک ٹریننگ, ٹھیک ہے. ابھی جو نارمل ہماری ایم سی ہوتی ہے یا ایس ایم سی ہوتی ہے یا جو NMC ہوتی ہے, ایم سی اور ایس ایم سی کو ہم نے 2 اس میں کیا ہے کہ آپ اسپیشلائز ٹریننگ بھی کریں ڈیورنگ سروس, ٹھیک ہے. ایک تو جنرل ٹریننگ ہے, سو اس کا بھی ایک بہت اچھا امپیکٹ ہوگا. تو ٹریننگ سسٹمز کو بھی ہم چینج کر رہے ہیں. جو دوسرا ایشو ہے بیسیکلی جو عام آدمی جو رسپانسونیس کی, میں یہ ایٹیچیوڈ کی بات کرتا ہوں, عام آدمی کو جو مسئلہ ہوتے ہیں نا وہ پروونسز کے لیول پہ ہوتا ہے, نیچے تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, یونین کاؤنسل لیول پہ. اس لیول پہ ہمارا جو کہ وہ پروونسز کے ڈومین میں ہے, ان سے ہماری ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ جو کیپیسٹی ہے ٹریننگ کی اس کو بڑھائی بھی جائے, اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جائے اور اس کو بہتر کیا جائے. بیکاز آپ کا جو عام آدمی ہے جس کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ نیچے لیول کی بیوروکریسی کے ساتھ ہوتا ہے, بالکل نیچے لیول کی, گریڈ 7, 8, 9, 10. تو عام آدمی جو امپریشن فارم کرتا ہے اباؤٹ دا اسٹیٹ اینڈ اباؤٹ دا گورنمنٹ, وہ جو انٹریکشن ہوتی ہے اس کے ان لوگوں کے ساتھ, وہ امپریشن اس سے فارم کرتا ہے. دا وے ہی از ٹریٹڈ بائی دیٹ سرکاری مین جو کہ گریڈ 7 یا 10 یا 8 کا ہوگا, وہ اس کے لیے تو سرکار وہ ہے نا جی, ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو گو ڈاؤن ٹو دیٹ لیول, ٹھیک ہے, ایبسولوٹلی. ادروائز آئی مین جو نارمل جو چینج نیچے تک ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں ہے. یہ جو انڈیویجول آدمی ہوتا ہے اس کا آؤٹ کم ایویلویٹ ہم نے جیسے KPI انڈیکس کے مطابق بھی ہم نے اسی طرح دیکھنا ہوتا ہے. ان کو کس طرح سے یہ پتہ چلے گا اور یہ اس چیز کا احساس ہوگا کہ یہ ایک آدمی جو گورنمنٹ میں کام کر رہا ہے, جو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرے تو اس کا 8 گھنٹے کی ایویلویشن لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ 60 انٹو 24 کرو تو 1440 منٹ بنیں گے, وہ 1440 منٹ کا جواب دیں گے. اور پھر ایک آدمی کی اگر 2 لاکھ تنخواہ ہے تو اگر اس نے 3 کروڑ کمپنی کو کما کے نہیں دیے تو وہ فوری طور پہ اسے فارغ کر دے گا, اور اس کی اینول بائی اینول اس کی پرفارمنس اپریزل سسٹم ہوتا ہے. اچھا, پاکستان کے اندر سرکار کے اندر صرف ایک ہی سٹانس دیا جاتا ہے, اور مائیں بھیجتی بھی اس لیے ہیں کہ میرے بچے کو کوئی ہوا نہ لگے, تکلیف نہ ہو. ایسا کیوں ایٹیٹیوڈ آ گیا, کہ کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی جو آپ نے بتایا؟ اور یہ بات درست ہے کہ یہ پہلی دفعہ ریفارمز کے اسٹرکچر کے اندر اور اس نیٹ کے اندر, اور ان کو ایسا پرائم منسٹر مل گیا جو اب اس ایریا کے اندر جواب دے رہا ہے, اور وہ جو انہوں نے نوکریاں پیدا کرنی ہے 1 کروڑ, یہ عوام کا کام بھی نہیں ہے سر کہ وہ بھی اس طرف پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف آئیں اور اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی طرف آئیں, باقی کاموں کی طرف آئیں, گورنمنٹ کے اندر صرف اور صرف وہاں پہ سٹے کرنے کے لیے اور لمبی پینشنز کھانے کے لیے نہ آئیں؟ گورنمنٹ کا جاب اٹریکٹیو اس لیے ہے, جو آپ نے خود اس کا جواب بھی دے دیا, کہ اس میں ایک قسم کی گارنٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ جب گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, ایک گورنمنٹ سرونٹ کو نکالنا از آلموسٹ امپاسبل, بڑا مشکل ہے. تو اوبیسلی اس کی اٹریکشن تو بہت ہے. میں ایک دفعہ سروس میں نکل آ گیا, میں چلتا جاؤں گا انٹل آئی ریچ دا ایج آف 60, ٹھیک ہے جی. تو وہ تو رہے گی. میں اس کے حق میں ہوں کہ گارنٹی ہونی چاہیے سول سرونٹ کو, یہ ہونا چاہیے کہ بھئی میں کسی غلط وجہ سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن وہ پرفارمنس بیسڈ لیکن یس یہ میں کروں, لیکن پرفارمنس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ جو ہم جس طرح میں نے بتایا, یہ جو ہم نے جو اٹیمپٹس کیے ہیں, پہلے بھی اس قسم کے اٹیمپٹس ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال میں جو ہم نے کانکریٹ چیزیں کی ہیں, جو پرفارمنس ایگریمنٹس پہ ہم بات کر رہے ہیں, ریٹائرمنٹ رولز پہ کر رہے ہیں, اور یہ جو EAD رولز کو ہم نے چینج کیے, بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ دا سول سرونٹ شوڈ نو کہ اگر میں پرفارم نہیں کروں گا تو I don't have the right to stay. اور اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے ابھی رویے کا نوٹس لیا ہے بیوروکریٹس کا, اور سیکریٹریز نے نوٹسز جاری کیے ہیں کافی افسران کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مسائل حل ہوں گے اور عوام کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ شکایات نہیں ہوں گی حکومت سے؟ دیکھیں, ایٹیچیوڈ چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اگر ہم کہیں کہ جی ہم نے ان کو ایک لیٹر بھیج دیا اور اس کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, وہ ایک سٹیپ ہے ٹورڈز دیٹ, ٹھیک ہے نا. وہ ہم کریں گے, وی ول میک شور انشاءاللہ کہ اس میں تبدیلی ہے, لیکن اس پہ ٹائم تو لگے گا نا. جو تیسرا بریکٹ میں بات کر رہا تھا وہ بیسیکلی ہے کہ ہم نے وی ہیو ٹو آلسو کیئر فار دا سول سروینٹس. ان کا ہم نے خیال بھی رکھنا ہے نا جی, ٹھیک ہے. آپ نے اگر ان کو اکاؤنٹیبل بھی بنانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو رسپانسو بھی بنانا ہے, ٹھیک.
تو آپ نے ان کے جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی پوری کرنے ہیں. Exactly. ٹھیک ہے جی. سو دیٹ از ون ایریا جو کہ ہم نے وی ہیو ٹو کیٹر فار. اس میں بیسیکلی کیا ہے اس کی دیکھیں اس کی ایک تو میں نے جو ابھی بتایا کہ ان کے پاس کوئی سروس گارنٹی ہونی چاہیے تو کچھ حد تک. ٹھیک ہے جی. یہ نہیں ہے کہ وہ اگر صحیح کام بھی کر رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کام کریں اور اس کی بنیاد پہ آپ اس کو ہٹا دیں, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. امپورٹنٹ چیز ہے اس کو اس کا جو کمپنسیشن پیکج ہے, جو سیلری پیکج ہے, وہ ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ٹو ایٹ لیسٹ ٹو میک ہم میک ٹو اینڈز میٹ. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ انفلیشن کو دیکھتے ہیں جو اوور آل ساری دنیا میں ہے, ایٹ لیسٹ اس کی سیلری اس کے مطابق بڑھنی چاہیے. وہ ہم اس پچھلے 2 سال میں فرینکلی ہم نہیں کر سکتے. ہم نے اس پہ کام کیا ہے لیکن بیکاز آف امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو سکا بیکاز آف آر کنڈیشنز جو ہیں. ایک مطلب آپ دیکھ لیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اگر وہ بیچارہ مہنگائی میں اس کو ایشوز ہیں اور اس طرف آپ پے ریزز دے رہے ہیں سرکاری لوگوں کو, تو وہ بنتا نہیں ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے یہ کنفیوز ہیں سر مینڈیٹ پہ بھی. اچھا کئی ادارے اس طرح انسٹیٹیوشن ریفارمز کے اوپر آج ہم بات نہیں کر رہے, لیکن اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہیں مینڈیٹ پہ. ایک مینڈیٹ کے 4 5 ادارے کام کر رہے ہیں. اس کو سر ڈیفینیٹلی ہم نے شرنک کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل سمیڈا ہے, اس نے بے شمار جاب کریشن کرنی تھی, اس کو آؤٹ لائن کیا جائے گا اور اس کو ریزلٹ مانگے جائیں گے. اس نے کیا کیا, PIDC نام کا سر ایک انسٹیٹیوشن بنا تھا جو کہ 1980s میں بہت اچھا کام کرتا تھا اور اس نے پوری انڈسٹری بناتا تھا. انڈسٹری بنا کے پری فیزیبلٹی اور مارکیٹ کمپیٹیٹیو بنا کے اور اس کو پھر اس کو ہینڈ اوور کر دیتا تھا انڈسٹریلس کے نام. اچھا پھر وہ ایک بڑا اچھا سٹرکچر اور بڑا اچھا ماڈل تھا. اب یہ ہو گیا کہ وہ ریئل اسٹیٹ بن گئی. اب جہاں جہاں ان کی زمینیں اور وہ اس کے اوپر رینٹ کھا رہے ہیں. اچھا اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے. آبویسلی جب آپ لوگ اس کے اوپر مارک کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ اور وہاں کی جن کی پکی تنخواہیں لگی ہیں, ابھی اس گورنمنٹ سے اتنا تو خوش ہوئے جو کہ آپ لوگوں نے ان پہ احسان نہیں کیا, بلکہ ان کو صرف ان کے جو ملازمین پہلے کے تھے 7 سال کی جو اسٹیل مل کی آپ نے تنخواہیں دی ہیں وہ تو اچھا کیا, لیکن اسٹیل مل آپ کے لیے سفید ہاتھی بن گیا. اس کے لیے تو آبویسلی سوچنا پڑے گا. اور اس پہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں کہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن اور نیشنلائزیشن بڑی ضروری ہے سر. ایجوکیشن کو آبویس نیشنلائز ہونا چاہیے, ہیلتھ کو ہونا چاہیے, لیکن اگر جب بہت سارا حکومت پہ اتنا بوجھ بن جائے گا تو آبویسلی کچھ تو کرنا ہے. لیکن جو ٹرین سسٹم, اچھا اسی جیسے PIDC کی بات کری, انہوں نے ہی ایک ادارہ کو جنریٹ کیا PIM کے نام سے, جو کہ اب تو سسٹین بھی ہے اور وہ کما کر بھی دے رہا ہے, یعنی 80% اور 15% صرف ادارے سے دیتا ہے. جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا, اور جو صرف اور صرف سفید ہاتھی ہیں, زمین بھی ہے, ان کی یونینز بھی مزے کر رہی ہے اور باقی لوگ بھی ہیں, ادارے کو جواب دہ بھی نہیں ہے, چاہے وہ منسٹری آف انڈسٹری کے تحت ہوں, ایکسپورٹس کے تحت ہوں. آپ نے یہ جو بات کر دی یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ اب وہ دے آر اکاؤنٹیبل, منسٹرز آر اکاؤنٹیبل. تو آٹومیٹک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے تحت بیوروکریسی اس کا جواب دے ہوگی, کیونکہ منسٹر نے اس سے کوشچن کرنا ہے. اور پھر ایڈیشنل سیکرٹری سے لے کر ایسوس تک وہ سارے کے سارے دے آر آنسریبل کہ یہ اب کہاں تک بات جائے گی. اس کے اوپر سر بتائیے کہ یہ کتنے حد تک آپ کو لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے اندر انسٹیٹیوشنل یہ جو ادارے ہیں ان کو اٹھا کے اور کھینچ کے ہم ٹھیک کر دیں گے. اس میں ایسے بہت زیادہ ایسے ادارے ہیں جو کہ میرے خیال میں ابھی ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس فیس دیٹ. ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ امپلائیز ہیں, وہ ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے, آپ امپلائیز کو اس طرح ہٹا نہیں سکتے, ہٹانے بھی نہیں چاہیے, لیکن اس کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو نکال دیں, ان کو یو کین پٹ دیم ان سرپلس فلور اور پھر ان کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور جگہ پہ. کم از کم آپ کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو کم ہو جائے گا نا جی. تو وہ اس پہ بھی بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اس پہ کافی پلانز بھی بن رہے ہیں. آسانی بھی دے دیں کہ فار ایگزامپل ان کے جو ملازمین ہیں وہ آبویسلی جو یونین میں وہ آبویسلی جب کام اپنی پرفارمنس کرنا شروع کر دیں تو مختلف باقی اداروں میں وہ ڈسپرس ہو سکتے ہیں, باقی جگہوں پہ ان سے کام کیا جائے, ان کو نکالا تو نہیں جائے گا. نہیں, بالکل نہیں. لیکن جن لوگوں نے جو اوپر کی ٹیئر کے لوگ تھے جو کہ بیوروکریسی ود ان بیوروکریسی بنے ہیں اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ بنے ہوئے, اور ایک جو ہے وہ DG سنبھالا نہیں جاتا, وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتا ہے اور وہ اس کا ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ خدائی حکم نامہ بن جاتا ہے کہ تمہارے سے تب میں ایسے کروں. سر اس کے اوپر کیسے آپ دیکھیں, وہ تو جو کنسرن منسٹرز ہیں اور سیکرٹریز ہیں وہ تو ان کا کام ہے. اور یہ جو پرفارمنس ایگریمنٹ کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, پرفارمنس ایگریمنٹ میں یہ سارے انیشیٹیوز یہ کیپچر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ضرور ہوگی. ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم نے پہلا ریویو کیا ہے, جتنے بھی منسٹرز ہیں فار ایگزامپل انڈسٹری ہے یا پیٹرولیم ہے یا پاور ہے,
ان کے جو ذیلی ادارے ہیں the ministers are responsible for that. یہی میرا سوال ہے کہ ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی، ٹریننگ کی بات کی، تو ڈی ایم جی اور سی ایس ایس کیڈر سمیت جو ذیلی ادارے ہیں کیا ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا؟ جتنے بھی ہمارے آکوپیشنل گروپس ہیں ان کو بالکل وہی موقع ملنے چاہیے جو کہ ڈی ایم جی یا بھی پولیس یا کسی اور کو میسر ہیں. اس میں تو کوئی شک کی بات ہے نہیں. ایک جو ریفارم ہم کر رہے ہیں وہ ہم انڈکشن پہ بھی کر رہے ہیں کہ انڈکشن جو پبلک سروس کمیشن جو انڈکٹ کرتا ہے وہ بنیادی چیز بیسیکلی ہم ایک بنیاد کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کی انڈکشن کیسے ہونی چاہیے. میں یہی پوچھنا ٹھیک ہے جی سر. اس پہ ایک تو ہم اسکریننگ ٹیسٹ لا رہے ہیں تاکہ جو نان سیریس لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی کیا نام ہے وہ اسکرین آؤٹ ہو جائیں, اور پھر جو باقی لوگ ہیں آج جو ایکچوئل لوگ ہیں جو سیریس لوگ ہیں ان کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے وہ اس کو کوالٹی بیسڈ چیزیں ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں اب اس میں ہم سٹریمز لا رہے ہیں, یعنی سر میریٹوکریٹک ہے ٹاپ ہو جائے. یس سٹریم لا رہے ہیں فار ایگزامپل 4 یا 5 ڈفرینٹ سٹریمز, ٹھیک ہے, کہ لیٹس سے پی ایس کا, پولیس کا, او ایم جی کا, ان کا ایک سٹریم ہوگا, ٹھیک ہے. ان کے لیے کوئی ریکوائرمنٹس ہوں گی کہ they will have to fulfill those requirements. فار ایگزامپل فار پی ایس یا پولیس لا ان کے لیے ضروری ہوگا, ٹھیک ہے. پی ایس کے لیے شاید اکنامکس یا اس قسم کے سبجیکٹس وہ الگ الگ پبلک سروس کمیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اس طرح اگر آپ کا جو اکنامک گروپ ہوگا اس کے لیے ایم بی اے وغیرہ اس قسم کی جو, ٹھیک ہے, وہ یعنی ڈائریکٹلی میریٹوکریٹک ہو جائے گا, یعنی ریلیونٹ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا سر جیسے ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اردو کے ایگزام دے کے, انگریزی کے ایگزام دے کے اور فارسی رکھ کر نمبرز کی جو گیج بڑھا کر آپ آ تو جائیں گے لیکن آپ ٹیکنیکلی اس جگہ پہ ساؤنڈ نہیں کریں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آدمی یا جو عورت, خاتون, لڑکی اگر کسی ایگزام میں جاتی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سا میرا وچ اسٹریم پہ میں نے جانا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ شی ول اپلائی آن دوز سبجیکٹس, ٹھیک ہے. ایک تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہارڈ برننگ نہیں ہوگی. ہمارا پہلے سسٹم ابھی تک کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فرسٹ پریفرنس یہ ہے, دوسرا یہ ہے, تیسرا یہ ہے, چوتھا یہ ہے. آپ کو نارملی اگر فرسٹ پریفرنس نہیں ملتا تو آپ کو اگر 12واں بھی مل جائے تو آپ چل جاتے ہیں. بیکاز ایسا بھی ہوتا ہے سر آئی آر میں بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا اور بالکل آپ فوراً نہیں آ ہوتا, جاتے. تو آپ تھرو آؤٹ یو فیل کہ یار میں نے تو یہ ادھر جانا تھا, میں ادھر آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں, اور پھر آپ کا ایک کرب ہوتا ہے تھرو آؤٹ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم منیمائز کریں، تھوڑا بہت تو پھر بھی رہے گا۔ سپیریئر سروس کے ساتھ سر سپریورٹی کمپلیکس بھی آ جاتا ہے۔ ہاں وہ ہم نے اس میں سے وہ ابھی اس پہ بھی ویسے بات ہوئی ہے، اس ابھی آپ نے ایٹیٹیوڈ کے اوپر بات کی۔ ہاں تو اس پہ بھی اس کا جو نام ہے نا، اچھا آپ نے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی وہ نام بھی ہم چینج کریں کہ یہ سپیریئر والا جو ذہن ہے نا، جی مائنڈ سیٹ کو یہ چینج جو کیا، کولونیل ذہن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہونا سر چاہیے۔ سپیریئر کمپلیکس آئے گا تو آٹومیٹک باقیوں میں انفیریورٹی کمپلیکس ہی دیں گے نا۔ ہاں یہ صحیح بات ہے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ریفارمز کمیٹی کہتی ہے کہ جو ریفارمز کی گئی ہیں اس کے لیے 60 سے زیادہ کنسلٹیٹیو سیشنز کیے گئے ہیں اور 1900 افسران نے اس میں حصہ لیا ہے، تو کیا عوام کی رائے بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں اس میں ڈاکٹر عشرت نے یہ کیا ہے، جو ہمارے ایڈوائزر ہیں انسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ، اور ان کا بڑا تجربہ ہے۔ وہ انہوں نے سارے پروونسز میں گئے ہیں وہ، اور سارے پروونسز میں انہوں نے ڈفرینٹ جو گروپس ہیں، پروونشل گروپس ہیں، ادھر جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ہمارے آکوپیشن، سب کے ساتھ انہوں نے کنسلٹیشنز کی ہیں۔ اب عوام والا آئی کانٹ سے وتھ سرٹنٹی کہ عوام کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن کیا نہیں، لیکن چونکہ یہ بیسکلی تو ہم سروس ریفارمز کر رہے ہیں نا جی، سول سروس ریفارمز کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کہ جو کنسلٹیشنز انہوں نے کی ہیں وہ کافی حد تک ایکسٹینسو کنسلٹیشنز کی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ہم بیسیکلی آگے چل رہے ہیں۔ میں جو ایک چیز آپ کو ضروری بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو کہ بہت میرے خیال میں بنیادی چیز جو اس گورنمنٹ نے کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ چونکہ اٹس اے ریفارم بیسڈ گورنمنٹ، ٹھیک ہے، تو ایک کیبنٹ کمیٹی آن انسٹیٹیوشنل ریفارمز بنائی گئی ہے، یہ پچھلے 4-5 مہینے سے یہ بنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح کمیٹی ہے جس طرح ای سی سی ہے یا سی سی او پی ہے یا سی سی او ای ہے، یہ بھی اسی طرح ایک کیبنٹ کی کمیٹی ہے جس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، جتنے بھی ریفارمز، انسٹیٹیوشنل ریفارمز، سول سروس ریفارمز کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اس کمیٹی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ اس میں فیصلے کرتی ہے اور کیبنٹ اس کو ریٹیفائی کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنے بھی ہمارے پروسیجرز ہیں، پروسیسز ہیں، مرجرز ہیں وغیرہ، وہ سارے اس کمیٹی کے تھرو آتے ہیں۔ سو دیر از اے لیگل فورم ناؤ ود اس۔ سر از دیٹ اے اسپیڈی پروسیس یا اس کے اندر ڈیلیمنٹ آئیں گی؟ کیونکہ آبویسلی سر ایوری بڈی یعنی پورا پاکستان خان صاحب کے ریفارمز کے لیے دیکھ رہا ہے، اور خان صاحب واقعی آپ نے جیسے بتایا کہ ہی از ویری کین ٹو ریفارمز، وہ اتنی لمبی میٹنگز لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تیزی سے ریفارمز میں آئیں۔ ہم نے یہ دیکھا سر گروتھ تھیوری میں بھی دیکھیں، ڈائریکشن ہوتی ہے، ڈیلیگیشن ہوتی ہے، کولیبوریشن ہوتی ہے۔ اب تو سر ہم جب جہاں پر پہنچے ہیں یہ ریڈ ٹیپزم ہے۔ اب ریڈ ٹیپزم کے بعد جب آپ کے پاس آئے گا تو یہ ایک ایسا ریفارم ہے جو کہ جڑ سے نئی طریقے سے ایک بنے گا۔ اس کو ٹائم تو لگے گا۔ آپ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ پہلے چیزیں جو جھٹکا طور پہ چلتی تھیں اور سیاسی افیلیشنز کے ساتھ چلتی تھی، یہاں پر یوں بھی کہا سکتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میورک کی طریقے سے وہ کوئی پاپولر ایسے ڈیسیجنز نہیں لے رہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو سیاسی طور پہ بیک اپ وہ یعنی اتنا اچھا ان کے ساتھ نہ ہو، لیکن سیاسی گینز کے بجائے وہ اب اس ٹائم پہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پر آ گئے، اور یہ آپ عوام کو آج بتا بھی رہے ہیں کہ بیوروکریٹک سٹرکچر کو آپ کو ری سٹرکچرنگ کرنا یہ سب سے بڑا کام تھا، لیکن عوامی طور پہ لوگ اس کو اتنا نہیں سہرائیں گے۔ یہ وہ کام تھا جو کہ بیک دا سٹیج بہت مضبوط کام ہے، جس نے پاکستان کی آنے والی نسلوں اور آنے والے سٹرکچر اور آنے والے ریفارمز، یہ ریفارم جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتری لے کر آئیں گے۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں فرینکلی، جو میں نے آپ کو یہ سی سی آئی آر جو کمیٹی بنی ہے، یہ بنیادی سٹرکچر چینج کرنے کے لیے بیسیکلی، اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا اس میں نہیں ہے، اس میں آپ کو ووٹ نہیں ملنے، یہ آپ نے ملک کے ڈھانچے کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے فیوچر جنریشنز کے لیے یہ کام بیسیکلی ہو رہا ہے۔ اور خان صاحب یقیناً طور پر کسی پولیٹیکل گینز کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، بالکل نہیں ہو رہا، یہ ان کا ویژن کافی کلیئر ہے اس پہ ہی از ویری کلیئر، وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے جو یہ سسٹم ہے، بیکاز اس ملک میں ہم نے رہنا ہے، ہمارے بچوں نے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس سسٹم کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو کون ٹھیک کرے گا، ٹھیک ہے جی۔
تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا وہ بیوروکریٹک ریفارمز جو کہ کی جا رہی ہیں اتنے بڑے لیول پر، اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ گورننس کے مسائل اس سے کس طرح سے حل ہوں گے، عوام تک اس کے اثرات کیسے پہنچیں گے اور تبدیلی کیسے آئے گی. اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا اس پروگرام پر، کیونکہ آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کے ویژن کو دیکھتے ہوئے اور ان کی ٹیم کی ایفرٹس اور ایفیشنسی دیکھتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی، انہیں یہ ضد کے چمن پہ مسلط رہے گی خزاں، انہیں یہ ضد کے چمن پہ مسلط رہے گی خزاں، ہمیں یہ جنوں کے بہار لا کے رہیں گے.